बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. पिछली दफ़ा मैंने आपसे बेंथम की यूटिलिटेरियन एथिकल फ़िलॉसफ़ी के हवाले से बात की थी मुख्तसर सी. आज मैं मुख्तसरन जे.एस. मिल, जिसे कि यूटिलिटेरियनिज़म में सबसे अहम जदीद फ़लसफ़ी समझा जाता है, उसके नुक्ते नज़र से और ख़ुसूसन उसने जो यूटिलिटी और इंसाफ जस्टिस के माबैन लिंकेज को जिस तरीके से बिल्ड किया है, उस हवाले से बात करना चाहता हूँ. जे.एस. मिल ने अपनी किताब यूटिलिटेरियनिज्म में पहली बात तो ये की कि उसने बेंथम का जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी था कि भाई खुशी और दर्द, खुशी और पैन के हवाले से जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ करनी है. अखलाकी तसव्वुरात के मानी जो है वो खुशी और दुख के हवाले ही से मुतय्यन किए जा सकते हैं. इसके अलावा इनकी और कोई मानी नहीं. इस हवाले से बेंथम की जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने कहा कि भाई खुशियों में हमें आला सतह की खुशियों और आम खुशियां जिसमें जो है जिस्मानी सेटिस्फैक्शंस आती हैं, उनमें तफरीक करनी चाहिए, फ़र्क करना चाहिए. आला सतह की खुशियां जो है वो इंसान इंटेलेक्चुअली या आर्टिस्टिकली इन्वॉल्व हो गए. इंसान जो है वो एक ज़हीन मखलूक है और उसकी खुशियां जो है महज जिस्मानी सतह की नहीं है कि जिस्मानी ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तशफ़ी और सेटिस्फेक्शन ही से वो खुश हो जाता है. उसका मशहूर जुमला है कि इट्स बेटर टू बी ए सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड. मतलब उसका ये है कि जानवरों की सतह के ऊपर अगर आप सेटिस्फाइड भी हों तो वो आला तरह सतह की खुशियों के मुतरादिफ नहीं हो सकती. इसलिए उसने क्वालिटी, हैप्पीनेस की क्वालिटी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया. यानी बेंथम ने खुशी और दर्द का जो मेयार मुकर्रर किया था, उसमें मिल ने जो बुनियादी इम्प्रूवमेंट की वो ये थी कि भाई आला सतह की और निचली जिस्मानी सतह की खुशियों में तफरीक है और इंसान में जिस्मानी खुशियों के पीछे नहीं फिरता, बल्कि उसको आला सतह की खुशियां चाहिए होती हैं क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है और वो उसका अपना एक यानी आला सतह की जो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक और कल्चरल परसूट्स हैं, वो उनका अपना एक सिलसिला है और इंसान उनमें इन्वॉल्व हुए बगैर पूरी तरह जाहिर है कि मुतमईन और खुश नहीं हो सकता. इसलिए मेयार मुकर्रर करते वक्त कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, मिल ने ये कहा कि हमने ये देखना है कि भाई कोई काम किसी यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सबसे ज्यादा खुशी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी और आला सतह की खुशी भी अता कर सकता है या नहीं. यानी अब जिस्मानी खुशियां तो अपनी जगह, लेकिन इंसान सिर्फ उनकी परसूट, उनके ताक़ुब में नहीं रहता, उसे आला सतह की खुशियां भी चाहिए होती हैं. तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट थी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर जो कि मिल ने की. लेकिन मैं जैसे कि मैंने अर्ज किया, मैं मिल की जो यानी इंसाफ के हवाले से जो उसका काम है, खुसूसन उसके 5वां चैप्टर उसकी किताब यूटिलिटेरियनिज्म का, उसमें एक ज़बरदस्त डिस्कशन है इंसाफ के ऊपर. मैं उसके हवाले से आप लोगों को बहुत ही मुख्तसर सा जायजा पेश करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि इंसाफ का जो मिल ये कहता है कि इंसाफ का जो एहसास और इदराक और सेंस है वो इंसान के अंदर बहुत ही डीप सीटेड. इंसान जो है वो ऐसे लगता है कि भाई जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो इंसान जो है वो बड़ा यानी हर इंसान वो उस पे जो है अपसेट होता है. तो ये एक यानी बुनियादी आप ये कह लें कि इंसाफ का सेंस जो है वो एक बुनियादी और फितरी सेंस है जो इंसान के अंदर मौजूद है. दूसरी बात ये है कि आप इसको समझना, बाज लोग ये कहते हैं कि जी इसका यूटिलिटी से ताल्लुक नहीं है. यूटिलिटी में तो किसी का फायदा कभी हो या ना हो, या फायदा जो है उसके पीछे तो आदमी नहीं जाता ना. इंसाफ को देखते वक्त इंसाफ तो इंसाफ होता है, फायदा हो या नुकसान हो इंसाफ करना पड़ता है.
لیکن مل یہ کہتا ہے کہ یہ محض ایک مغالطہ ہے. اگر گہری سطح پہ آپ دیکھیں تو فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو بظاہر انصاف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اور حتمی طور پر انسان کو اور انسانی معاشروں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے چند بنیادی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آخر غیر جو جسے ہم نا انصافی کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو وہ کہتا ہے 5-6 شکلیں اس کی بتاتا ہے انسانی معاشروں میں. پہلا تو یہ ہے کہ عموماً جسے ہم لیگل انجسٹس کہتے ہیں، قانونی طور پر کسی کا کوئی حق اور وہ اسے نہ دیا جائے. جیسے ایک مطلب ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وراثت کا حق ہے، تو خواتین کا بھی ہے لیکن وہ قانونی آپ ان کو نہیں دیتے، تو یہ لیگل انجسٹس ہو. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے قوانین جو ہے معاشروں میں، جیسے بہت سے معاشروں میں ایک زمانے میں سلیوری کا قانون تھا، تو یہ قانون ہوتے ہی غلط ہے، تو اس لیے سارا کا سارا انصاف کا تصور جو ہے وہ قوانین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. جہاں قوانین غلط ہوں تو پھر انسان اپسیٹ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کیوں ہو رہی ہے. تو قانون یہ جب فیلنگ آتی ہے انسان میں تو اس کی بنیاد اخلاقی ہوتی ہے. یہ مارل انجسٹس، لیگل انجسٹس کے علاوہ ایک شکل جو ہے وہ مارل انجسٹس کی بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو ایک تیسری ناانصافی کی شکل ہے وہ میرٹ کی وائلیشن ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. میرٹ کی وائلیشن، جو کوئی شخص جو چیز ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو جو ہے اس تک پہنچانا معاشرے کا یا افراد کا فرض ہے. اور اگر آپ وہ اس کو نہیں ڈیزرونگ آدمی تک اس کا حق نہیں پہنچاتے تو یہ بہت بنیادی قسم کی ناانصافی ہے. جیسے پاکستان میں یہ عموماً لوگ جو ہے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی جی آپ تو مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے اور آپ نے ہمارے بچوں کو یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے تو نوکری کیوں نہیں دی؟ ہم آپ کے رشتہ دار تھے، دوست تھے، علاقے کے تھے. تو بھائی آپ جو ہے اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا پروفیسر یا کوئی سول سرونٹ یا کوئی آپ کا جو ہے اسمبلی کا ممبر آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کو فیور کرے، تو آپ بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی خدا کے سامنے وہ بھی مجرم ٹھہرے اور آپ بھی مجرم ٹھہرے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گہرا یعنی رجحان ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کیا جائے. حکومت بھی اور نمائندے بھی اور آفیسرز بھی اور رشتہ دار بھی اس کے ساتھ مختلف سلوک کریں اور دوسرے لوگوں کے جو ہے حقوق جو ہے نا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کی جولی میں یا اس کے بچوں کی جولی میں ڈال دیں، ورنہ وہ آپ سے نہ آئے. تو یہ بھی ایک بڑی بنیادی قسم کی ناانصافی ہے. اور یعنی چوتھی بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جس کو بریکنگ فیتھ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے یا کوئی ٹرسٹ ہے، جیسے آپ مطلب کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ ہم نے منگنی کر لی ہے، ٹرسٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو فلفل کریں گے. اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بنیادی قسم ہے. اس کے علاوہ یعنی جو پانچویں بات وہ یہ کہتا ہے کہ پارشلٹی، کہ آپ جو ہے نیپوٹزم کریں، پارشل ہو جائیں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے ٹرائب کو، یعنی آپ ان کے فیوریٹزم کریں. یہ بھی ناانصافی کی ایک بنیادی قسم ہے جو کہ معاشروں کو اندر سے کھا جاتی ہے اور انسانوں کو بھی کردار کے حوالے سے تباہ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہ چھٹی چیز یہ کہتا ہے جو کہ یہ پارشیلٹی اور امپارشیلٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ ایکوالٹی. آپ نے معاشرے کے اندر یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کو آپ کا قانون، آپ کے ادارے، آپ کے آفیسرز، آپ کے یعنی معتبر شخصیات لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کی بجائے برابری کا سلوک کریں. اگر برابری کا سلوک نہیں کرتے اور امتیازی سلوک کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر انتشار، ذہنی انتشار، قلبی انتشار، اخلاقی انتشار پھیلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشروں کا آج خاصا بن چکا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کی سب کی انسانی ڈگنیٹی کا ایک جیسا خیال رکھ کے سب کی عزت و تکریم اور سب کے حقوق کو ان تک پہنچانے کی بجائے ہم فیوریٹزم کرتے ہیں، ایکوالٹی کو ہم جو ہے وہ وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ ان معاشرے کے اندر جو تقسیم کے حوالے سے اثاثوں کی اور حقوق کی تقسیم کے حوالے سے جو برابری ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ
از حد گہری سطح پہ ڈسٹرب اور اپسیٹ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو کچھ سجا ہی نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا وہ کیا کر. تو یہ چھٹی فارم ہے انجسٹس کی. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ان فارمز کو، انجسٹس اور ناانصافی کی ان فارمز کو دیکھیں تو ان میں آپ کو جو چیز کامن نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس نے فرائض جو ہوتے ہیں، ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں بتائی ہیں. ایک کو وہ پرفیکٹ ڈیوٹیز کہتا ہے، دوسری کو امپرفیکٹ ڈیوٹیز. پرفیکٹ ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی جس کو پورا کرنے کے حوالے سے کسی خاص شخص کا آپ پہ حق ہو. جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ کی یہ پرفیکٹ ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص شخص کو وہ قرض جس سے لیا تھا اسی کو واپس کرنا. امپرفیکٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہماری ایسی ڈیوٹیز جیسے چیریٹی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ خیرات کا معاملہ ہے تو وہ ہم نے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو دیں خیرات. وہ ہماری ڈیوٹی ہے اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں، لیکن وہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اس کا یہ پرفیکشن اور امپرفیکشن کا یہ خصوصی تصور. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پرفیکٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے دوسرے شخصوں کے، دوسرے اشخاص کے حقوق کو جنریٹ کرتی ہیں. اگر کسی شخص سے میں نے قرض لیا ہے تو اس کا میرے اوپر یہ دعویٰ اور حق بن جاتا ہے کہ میں اس کا قرض واپس کروں. تو پرفیکٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ کلیم رائٹس کو جنم دیتی ہیں، دوسروں کی رائٹس کو جنم دیتی ہیں، اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم انہیں پورے کریں، اور اگر ہم انہیں نہیں پورا کرتے تو ہم ناانصافی کرتے. تو انصاف کا تعلق رائٹس کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے. اور اگر رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے تو ہم انسان جو ہے، تمام کے تمام انسان، ان کے اندر اتنا ڈیپ سینس ہے نا انصاف کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رائٹس کو وائلیٹ کرنے والے شخص کو جو ہے وہ پنش کیا جائے. یہ پنشمنٹ کورٹ آف لا میں بھی ہو سکتی ہے، یہ پنشمنٹ جو ہے پبلک اوپینین میں بھی ہو سکتا ہے، لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پنش آپ کے کم از کم ضمیر میں ہوتی ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کیا ہے. تو رائٹس کی وائلیشن سے جڑا ہوا ہے، اور اس سے جڑا ہوا ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فیئرنیس کو ریسٹور کرنے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ پنشمنٹ ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو اس طرح کی رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے مل کے خیال میں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ رائٹس ہر لحاظ سے پروٹیکٹ ہو. کیوں پروٹیکٹ ہو؟ تو وہ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے انسان کو کھانے کے بعد، فوڈ کے بعد جو سب سے اہم چیز اسے چاہیے وہ سیکیورٹی. تو جب یہ ایسا میں اس کی کتاب کا میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے سورہ قریش، کہ سورہ قریش میں ذات باری تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے کہ وَآمَنُهُمْ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ جو میں یعنی جیم واو عین، بھوک میں کھانا اور خوف میں سیکیورٹی. تو کھانے کے بعد سب سے اہم شے قرآن حکیم میں بھی انسان کی سیکیورٹی. تو مل بھی یہی کہتا ہے یہاں 5ویں چیپٹر میں یوٹیلیٹیرینزم کے کہ بھائی سیکیورٹی جو ہے وہ انسان کو چاہیے، معاشروں کو چاہیے، اور اس کو انشور کرنے کے لیے رائٹس کی پروٹیکشن. تو انصاف بنیادی طور پر سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے، اور اس حوالے سے یہ ایک انسانی مفادات کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے. یہ افادیت اور یوٹیلیٹی کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے، یہ افادیت اور یوٹیلیٹی سے الگ تصور نہیں. اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انصاف اور یوٹیلیٹی تو ایک دوسرے سے الگ ہیں، کیونکہ یوٹیلیٹی اور فائدہ تو بعض اوقات نہیں نظر آتا جب آپ انصاف کر رہے ہوتے. یہ لوگ دراصل گہری سطح پر نہیں دیکھتے چیزوں کو، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی انصاف جب آپ کر رہے ہوتے ہیں بظاہر اگر کسی شخص کا نقصان بھی ہو رہا ہو، ڈیپر لیول پہ، گہری سطح کے اوپر اس شخص کا بھی اور معاشرے کے بھی سیکیورٹی کو انشور کر رہا ہوتا ہے انصاف. اس لیے اس کا تعلق، گہرا تعلق یوٹیلیٹیرینزم سے. لیکن یعنی جو بہت ایکی بات ہے وہ یہ ہے کہ انصاف جو ہے، انسانی اخلاقیات، انصاف کا تصور، انصاف کا اصول جو ہے وہ انسان کے ذاتی اور معاشرتی اخلاقیات میں سب سے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی یہ یعنی اخلاقی حس پوری طرح سے ابھی ہمارے اندر بیدار ہی نہیں ہوئی ہے. ہم اخلاقیاتی طور پر ابھی یعنی پورے انسانی معیار پہ
پورے پہنچے ہی نہیں۔ انسانیت کا جو یعنی اخلاقی سینس کا جو آغاز ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے کہ آپ دوسروں کو بھی وہی حقوق جو ہے ان کے لیے بھی وہی حقوق چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، ان کی بھی پروٹیکشن کریں اور اسی زور شور سے کریں جیسے اپنے حقوق کی آپ پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو ابھی آپ کے اندر جو ہے وہ آغاز نہیں ہوا اخلاقی حص کا، آپ معاشرہ ہیں یا آپ فرد۔ تو ہمیں سب کو جو ہے یہ گائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے وقتی طور پہ کوئی غلطی ہو جائے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ نادم ہونا اور جیسے اسلام کا تصور ہے توبہ کرنا اور رجوع کرنا وہ تو ہے، لیکن اگر آپ مستقل ہی غیر ناانصافی کر رہے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر اخلاقی حص یا افراد کے اندر اخلاقی حص یا شعور جو ہے اس کے فقدان کی شہادت ملتی ہے، اور اس سے چھٹکارا انسانوں اور معاشروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں پاکستانی معاشرے کے اوپر خصوصاً یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر انصاف کا ادراک بھی پیدا کرنا چاہیے، انصاف کے بارے میں سمجھ بھی پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں میں انصاف کو نافذ بھی کرنا چاہیے۔ ہم تباہ نہیں ہوں گے نہ معاشی طور پہ نہ کسی اور لحاظ سے۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کو ان کے حقوق دو، خواہ وہ مالی حقوق ہوں یا جائیداد کے حقوق، آپ یقین جانیں کہ آپ کامیاب ہوں، آپ تباہ نہیں ہوں۔ لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے کوئی نہ انسان کامیاب ہوتا ہے نہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔